अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाह के रहम करम से, अल्लाह के फ़ज़ल से हम नूरानी क़ायदा का ये आखिरी सबक जो था उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन आखिरी पेज करने से पहले मैं आपको बेसिक तजवीद रूल्स यानी नूरानी क़ायदा के बुनियादी उसूल जो हर एक को मालूम होना चाहिए उनको एक दफ़ा दोहरा देना चाहती हूँ। तो ये लेसन बहुत ही अहम है, इसको ध्यान से सुने और पॉइंट्स ज़रूर नोट कर लें अपने लिए। पहला पॉइंट जो आपने नोट करना है वो ये है कि आपने हर हर्फ को उसके ख़ास मखरज से ही अदा करना है, क्योंकि अरबी में कोई भी दो हरूफ एक जैसे नहीं प्रोनाउंस किए जाते। हर लेटर, हर हर्फ यूनिक होता है, मुख्तलिफ होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। और ये पूरा बिग पिक्चर है, बेसिक जो आर्टिकुलेशन पॉइंट्स हैं मखारिज का, ये हम बहुत ही तफसील के साथ बहुत ही डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। तो आप इसमें ना ये इस कोर्स के जो प्रीवियस लेसन्स हैं मखारिज से मुतल्लिक़, तो उसमें आप देख लें अगर आपको रिवाइज़ करना हो। यहाँ पर मैंने सारा कुछ एक ही इमेज में बता दिया है कि कौन सा हर्फ कहाँ से अदा होना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट हुरूफ से ही रिलेटेड है। कुछ हुरूफ मोटे पढ़े जाते हैं और कुछ बारीक। मोटे अदा होने वाले हुरूफ बेसिकली 7 हुरूफ हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं अभी। और ये 7 कौन से हैं? ख़ुद सदक़तिन ख़िज़। ये मैंने आपको बस एक दफ़ा शायद बताया था लेसन में, लेकिन इसको याद रखने का आसान तरीका अगर मैं आपको बता दूं तो वो ये कि स्वाद दौद तो ज़, ये 4 हुरूफ जो सीक्वेंस में आते हैं कंटिन्यूटी में अरबी अल्फ़ाबेट्स में से, फिर है क़ाफ़ और ग़ैन ख़ा। तो ये 7 हुरूफ हैं जो हमेशा हैवी पढ़े जाते हैं, मोटे अदा होते हैं, जहाँ कहीं भी आपको ये नज़र आ जाएं। अब कुछ नोट करने वाले पॉइंट्स जो हैं वो ये कि वो 7 हुरूफ ख़ुद सदक़तिन ख़िज़, इनके अलावा 2 हुरूफ ऐसे हैं जो कि कभी मोटा पढ़े जाते हैं, कभी उनको बारीक अदा करना होता है, और वो है रॉ और लाम। रॉ का पहले देखते हैं कि किन किन सूरतों में इसको मोटा पढ़ना है। ठीक है, उसको पुर करके हैवी अदा करना होता है। पहला तो ये कि जब उसके ऊपर फतहा या ज़बर हो, जैसे कि रब्बी, या फिर रॉ के ऊपर पेश हो रुसुलिही, या फिर रॉ के ऊपर जज़म या सुकून हो, रॉ साकिन हो और उससे पहले ज़बर हो, जैसे कि अरसलना, अंज़रतहुम, तो यहाँ पर भी मोटा होगा। या फिर रॉ के ऊपर जज़म सुकून हो और उससे पहले पेश हो फसुरहुन्ना। ठीक है। या फिर एक और कंडीशन या सूरत ये है कि रॉ साकिन हो, उससे पहले साकिन हर्फ हो और उससे पहले ज़बर हो, जैसे कि इसमें वल आसुर, वल आसुर। ठीक है। उसके बाद है रॉ साकिन हो, उससे पहले साकिन और उससे पहले पेश हो युसुर, युसुर। ठीक है, यहाँ पर ये मोटा अदा होगा। फिर 2 केसेस ऐसे हैं रॉ के जो कि रूल के ख़िलाफ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी हमने उसको मोटा अदा करना होता है। जैसे कि इसमें हमज़तुल वसल के बाद अगर रॉ साकिन आ जाए, ठीक है, तो हमज़तुल वसल पर अगर हम ज़ेर भी लगाते हैं तो भी हमने उस रॉ को मोटा अदा करना है। जैसे कि यहाँ पर देखें इरजिई, इस तरह यहाँ पर हमज़तुल वसल पर हमने क्या किया, ज़ेर लगाया है, और रॉ साकिन से पहले अगर ज़ेर हो तो फिर उसको बारीक अदा करना होता है, रूल यही है। लेकिन यहाँ पर हम इसको उलट करेंगे और इसको मोटा अदा करते हैं रॉ को, इरजिई, इर्तदो। ठीक है। और कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं कुरान के अंदर जहाँ पर रॉ को मोटा अदा किया जाता है, हालांकि उसका रूल जो है ना, रूल के हिसाब से, रूल के लिहाज से उसको बारीक पढ़ना होता है, लेकिन हम उलट करते हैं। जैसे कि मिरसौद, मिर, देखिए यहाँ पर
را ساکن سے پہلے زیر ہے نا، تو اس میں رول کے لحاظ سے آپ نے باریک ادا کرنا ہے را کو، مر اس طرح، لیکن یہاں پر ہم اس کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ ایکسیپشنل ورڈز ہیں، ایکسیپشنل کیسز ہیں قرآن کے اندر. مرصاد، قرطاس. ٹھیک ہے. پھر دیکھیں جب را کے نیچے زیر ہونا تو پھر یہ لائٹ ادا ہوگا. جیسے اب صوریہم، یہاں پر ہم لائٹ را جو باریک پڑھنے والا را ہے اس کا ہم دیکھ رہے ہیں رول. اب صوریہم را کے ساتھ، را کے نیچے زیر ہے. پھر ہے را ساکن اور اس سے پہلے زیر، جیسے اس میں فرعون، اس کو بہت موٹا اور تکرار کے ساتھ نہیں پڑھیں گے ہم، اس کو باریک رکھنا ہے. فرعون. پھر اسی طرح را ساکن یا جزم والا ہو اور اس سے پہلے جزم والا حرف ہے اور اس سے پہلے اگر زیر والا حرف ہے تو یہاں پر بھی ہم اس کو باریک رکھیں گے. سحر. اور فورتھ کیس یہ ہے کہ جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے یا لین ہو. اور یا لین کیا ہے؟ یا لین اس کو کہتے ہیں جب یا ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو. ٹھیک ہے. تو را ساکن سے پہلے یا ساکن سے پہلے زبر اگر آ جائے تو بھی باریک پڑھیں گے را کو. کس طرح؟ غیر، خیر، طیر. ٹھیک ہے. تو یہ 4 کیسز ہیں، اور بھی ہیں اس میں. یہ پورا ایک چیپٹر پڑھایا جاتا ہے جیسے کہ غنہ میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کیونکہ بیسک تجوید ہے تو اتنا آپ ضرور نوٹ کریں، ضرور یاد رکھیں کہ اس طرح سے اس کو ادا کرنا ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ کی جو تلاوت ہے وہ بہتری آپ کو نظر آ جائے گی اس میں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ لام بھی ایسا لفظ ہے جو کبھی لائٹ پڑھا جاتا ہے، کبھی ہیوی پڑھا جاتا ہے، کبھی موٹا کبھی باریک اس کو پڑھتے ہیں. اور موٹا صرف 3 کیسز میں ہوتا ہے لفظ الجلالہ کے اندر. اور لفظ الجلالہ کیا ہے؟ اللہ کا نام. جو لفظ اللہ ہے نا اس کو لفظ الجلالہ کہتے ہیں. اب اس سے پہلے اگر زبر آ جائے تو یہ لام جو اللہ کے نام کے اندر ہے اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے، ہیوی پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے. کس طرح سے؟ یہاں پر دیکھیں جو پہلا اگزامپل ہے ہمارے پاس من اللہ، تو یہاں پر نون کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد اللہ کا نام آ گیا نا، تو یہاں پر لفظ الجلالہ کا لام موٹا ادا ہوگا. اسی طرح سے باقی جو الفاظ ہیں ان کو بھی دیکھ لیں. واللہ، عند اللہ، اللہ، الا اللہ، ان اللہ، ان اللہ. ٹھیک ہے. لا، اس طرح سے تھوڑا سا اس کو ہیوی پڑھیں گے. پھر اسی طرح جو سیکنڈ کیس ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ جب لفظ الجلالہ سے پہلے پیش ہو تو بھی اللہ کا نام جو ہے وہ موٹا ادا ہوگا. جیسے کہ اس میں نظر آ رہا ہے آپ کو عبد اللہ، دال کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے. پیش کے بعد کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اللہ کا نام، لفظ الجلالہ ہے. تو یہاں پر بھی لام جو ہے اللہ کے نام کے اندر اس کو ہم نے موٹا ادا کرنا ہے. عبد اللہ، وجہ اللہ، یبین اللہ، حدود اللہ، ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہو گیا. ابھی جو تھرڈ کیس ہے لام جہاں پر موٹا ادا کرنا ہے وہ یہ جب ہم اللہ کے نام سے ہی تلاوت شروع کریں، یا تو آیت ہی شروع ہو جاتی ہے اللہ کے نام کے ساتھ جیسے کہ آیت الکرسی میں ہے، یا پھر ویسے بھی اگر آیت کے بیچ میں سے اگر ہم اللہ کے نام سے شروع کرنے والے ہوں تلاوت کو تو پھر یہاں پر بھی لام جو ہے لفظ الجلالہ میں وہ موٹا ادا ہوگا. جیسے اللہ. ٹھیک ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ٹھیک ہو گیا. ابھی باریک لام کا ہم دیکھتے ہیں اگزامپلس. ان 3 کیسز کے علاوہ جہاں پر بھی آپ کو لام نظر آ جائے وہ باریک ہی ادا ہوگا چاہے وہ لفظ الجلالہ سے پہلے ہی کیوں نہ ہو. دیکھیں ابھی whenever the letter before Allah's name has a زیر اور کسرہ، لام ان لفظ الجلالہ is red light. ٹھیک ہے. لفظ الجلالہ سے پہلے زبر یا پیش ہو یا پھر اللہ کے نام سے شروع کرنے والے ہوں تلاوت کو، تب اس صورت میں صرف ان کی 3 کیسز میں آپ نے لام کو موٹا ادا کرنا ہے، ورنہ آپ نے اس کو لائٹ ہی رکھنا ہے. جیسے کہ اعوذ باللہ، باللہ آپ نہیں پڑھیں گے نا، اعوذ باللہ، لا، لا. دیکھیں یہ ہیوی ہے لا، اور لائٹ کیسے پڑھیں گے؟ لا. بسم اللہ. ٹھیک ہے. للہ، الحمد للہ، للہ یہ اس طرح سے نہیں پڑھا جاتا نا، تو یہاں پر آپ نے باریک رکھنا ہے. پھر اسی طرح سے یہاں پر دیکھیں اس میں the lam is red light in all other words.
ہر لفظ میں جہاں کہیں پر بھی آپ کو لام نظر آتا ہے زبر زیر پیش کے ساتھ، چاہے کچھ بھی ہو، اس سے پہلے زبر زیر پیش ہو، صرف اللہ کے نام کے ساتھ موٹا ہوگا، ورنہ جہاں کہیں بھی آپ کو لام نظر آتا ہے وہ باریکی ہوتا ہے. جیسے یہاں پر قبلو، لہم، انزلہ، اموالہم، اولادہم، اولئک، اولئک اس طرح سے نہیں پڑھا جاتا نا. کچھ لوگ اس کو ہیوی کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے نہیں کرنا اس کو. پھر ہے قل، یہ بھی قل، اس کو بہت موٹا نہیں کرنا، باریکی رکھنا ہے. خالدین للذین بالعباد. ٹھیک ہے، تو اس کو نوٹ کریں. اب نوٹ کریں تیسرا پوائنٹ، حرکات کے لحاظ سے یہ ہے اور اکثریت اس میں غلطی کر جاتے ہیں. وہ کیسے؟ زبر زیر پیش کو لمبا کر کے ادا کر دینا. زبر زیر پیش کو صرف ا، ای، او بالکل شارٹ ساؤنڈز کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ یہ ہیں ہی شارٹ واؤلز. لمبا کر کے پڑھیں گے نا تو وہ شارٹ واؤل نہیں مد لیٹر بن جائے گا. اس سے لحن جلی ہو جائے گی، یعنی حرام غلطی، گناہ شمار ہوگا. حرکت کو تبدیل کرنے کا گناہ بھی ہوگا اور معنی بھی اس سے چینج ہو جاتا ہے، تو اس کا بھی گناہ پھر لکھا جائے گا. تو محتاط ہو کر دھیان سے پڑھنا چاہیے. پھر ہے چوتھا پوائنٹ، فورتھ پوائنٹ، قلقلہ والے حروف جہاں بھی ساکن ملیں یا ساکن کیے جائیں تو قلقلہ کرنا ضروری ہے. یہ کون سے حروف ہیں قلقلہ والے؟ خطب جدن، جیسے کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے نا، تو یہ ہے ساکن قاف، طا، با، جیم اور دال، ان پر قلقلہ کرنا چاہیے. اس میں تھوڑی سی ایگزامپلز بھی ہیں. اقوم، شطرہ، سبحان، صبح. با ہے اس میں وجہ، وجہ کا، رددنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر قلقلہ کا مطلب ہے تھوڑا سا اس کی ساؤنڈ کو باؤنس کر کے ادا کرنا. ٹھیک ہے، تو اس کو کرنا نہ بھولیں. ففتھ پوائنٹ ہے غنہ کے بارے میں. اور غنہ کیا ہے؟ ناک سے نکلنے والی آواز کو غنہ کہتے ہیں. صرف ساکن نون اور ساکن میم کے ساتھ غنہ والی آواز خاص ہوتی ہے. یاد رکھیں کہ غنہ حرف نہیں ہے اور نہ ہی نون یا میم کا مخرج. یہ صرف ناک سے نکلنے والی آواز ہے جو قدرتی طور پر نکلتی ہے جب ہم نون ساکن یا میم ساکن کو پڑھتے ہیں. لیکن غنہ ہر نون ساکن اور ہر میم ساکن کے ساتھ نہیں کیا جاتا. غنہ ہونے یا نہ ہونے کی کچھ کنڈیشنز ہے. غنہ ہوتا ہے نون مشدد کے ساتھ، میم مشدد کے ساتھ، نون ساکن کے ساتھ یا تنوین کے ساتھ جب اس کے بعد کوئی بھی حرف آ جائے سوائے 8 حروف کے، حمزہ، عین، غین، خا، لام اور را. اگر یہ 8 حروف آ جائیں تو پھر غنہ نہیں کیا جاتا. اور میم ساکن کا غنہ کیا جاتا ہے جب میم ساکن کے بعد صرف میم ہو یا با آ جائے. میم ساکن کے بعد اگر میم خود آ جائے یا پھر با سے شروع ہوا اگلا لفظ تو اس صورت میں میم ساکن کا غنہ ہوتا ہے، ورنہ نہیں ہوتا. اس کو تھوڑا سا الیبریٹ کر کے دیکھتے ہیں ایگزامپلس. اور ہاں ایک بات آپ نوٹ کر لیں کہ غنہ ہمیشہ 2 کاؤنٹس، 2 حرکات تک دینا ہوتا ہے. جہاں پر بھی غنہ کرنا ہوتا ہے نا تو 2 کاؤنٹس تک کام کریں گے. اور نون ساکن اور میم ساکن کے احکام کا مختصر سا ریویو کر لیتے ہیں ابھی دوبارہ کچھ ایگزامپلس کے ساتھ. نون ساکن کے احکام کے یہ 8 پوائنٹس ہیں جو اس کو نوٹ کرنا ہے آپ نے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ غنہ نون مشدد کے ساتھ ہمیشہ کیا جاتا ہے. نون مشدد کیا ہے؟ نون ساکن جب نون متحرک یعنی زبر زیر پیش والے نون میں مل جائے، مرج ہو جائے تو تشدید والا نون لکھا جاتا ہے، جس کو نون مشدد کہتے ہیں. اس کا حکم، اس کا رول یہ ہے کہ نون مشدد جہاں کہیں بھی ملے 2 کاؤنٹس غنہ دینا ہوتا ہے، اور یہ لازماً آپ نے دینا ہے 2 کاؤنٹس. ایگزامپلس ہم نے سورۃ الملک سے لیے ہیں، ان کو پڑھ کر پریکٹس کریں میرے ساتھ. غنہ دینا ہے 2 کاؤنٹس کا جہاں پر بھی آپ کو نون مشدد نظر آئے. اور یہاں پر نون مشدد کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے تو پھر آپ کو دقت نہیں ہوگی، نظر آ رہا ہے ابھی کلیئرلی. جی پڑھیں ابھی میرے ساتھ. پہلا ایگزامپل ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا جَهَنَّمَ كُنَّا إِنَّ الَّذِينَ إِنَّهُ إِلَيْهِ النُّشُورُ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِنَّمَا آمَنَّا. ٹھیک ہے، تو یہ 2 کاؤنٹس غنہ ہم نے کیا ہے نون مشدد کے ساتھ. پھر اگلا رول، سیکنڈ پوائنٹ،
جب نون ساکن یا تنوین، تنوین کیا ہے؟ دو زبر دو زیر یا دو پیش. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد میم آ جائے تو نون ساکن میم میں مل جاتا ہے، اور حکم یہ ہے کہ نون کے بجائے میم کا غنہ کریں گے 2 کاؤنٹس کا. سمجھ میں آیا رول؟ یہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب میم آ جائے نا تو نون کا وجود ختم ہو جاتا ہے پورے کا پورا، اور ہم نون کو نہیں پڑھیں گے، ہم سیدھے سیدھے میم کو ہی پڑھیں گے. اور اب دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ایگزامپلس یہاں پر ہیں اس میں میم کے اوپر تجدید لگی ہوئی ہے، شدہ ہے نا میم پہ. تو اس میں یہ ہے کہ نون جو ہے نون ساکن جو پہلے لفظ کا وہ مل گیا ہے میم میں. تو اس میں حکم یہ ہے کہ ہم غنہ تو کریں گے لیکن نون کا نہیں، میم کا کریں گے غنہ. ابھی فرسٹ ایگزامپل آپ دیکھیں کیا ہے، الگ الگ اگر آپ اس کو پڑھیں. صراطٍ مستقیم، تن کس پہ اینڈ ہو رہا ہے؟ دو زیر ہے نا، تنوین ہے. تنوین کے بعد کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میم ہے نا، تو تنوین کے بعد میم آ گیا. اب یہاں پر رول یہ ہے کہ ہم نون کو بالکل نہیں پڑھیں گے، الٹا ہم میم کا غنہ کریں گے، اور 2 کاؤنٹس تک کا اس کا ہوگا. نون کا بالکل بھی وجود نہیں باقی رہتا، نہ حرف کا، اور نہ ہم حرف کو بھی نہیں پروناؤنس کریں گے اور نہ ہی نون کا غنہ کریں گے، ہم سیدھے سیدھے میم کا کریں گے. تو یہ صراطٍ مستقیم جو ہے یہ کس چیز میں بدل جائے گا ابھی؟ صراطٍ مستقیم، اور ہم نے 2 کاؤنٹس غنہ بھی دینا ہے. صراطٍ مستقیم. آگے ہے دو زبر کے بعد ما، قلیلا ما. پھر ہے دو پیش کے بعد میم، تنوین کے بعد میم ہے. نذیرٌ، پھر مبین. تو اس کو ہم کس طرح سے پڑھیں گے؟ نذیر مبین. آگے ہے ومن مائیہ، نون ساکن کے بعد میم ہے تو یہ نون میم میں مل جائے گا. ومن معیہ. پھر آگے ہے بماء معین. تو اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے؟ ان جو ہے نون ساکن دو زیر جو ہے نا تنوین، یہ میم اس کے بعد میم آ رہا ہے تو یہاں پر بھی ہم نون ساکن کے بجائے میم کو پڑھیں گے. بماء معین. ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ رول، تھرڈ رول ہے ہمارے پاس. نون ساکن یا تنوین کے بعد جب با آئے تو نون ساکن یا دو زبر دو زیر یا دو پیش کے بعد جہاں پر بھی با آتا ہے نا تو اس کا حکم یہ ہے کہ غنہ آف میم ہوگا. نون جو ہے نا وہ میم میں تبدیل ہو جائے گا، اور اس کو بہت آسان ہے ریکگنائز کرنا، آئیڈینٹیفائی کرنا قرآن میں، کیونکہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد آپ کو چھوٹا سا ایک میم لکھا ہوا نظر آئے گا، تو یہ اس رول کا سمبل ہے. اس کو اقلاب کہتے ہیں، اور یہاں پر ہم غنہ دیں گے لیکن میم کا کریں گے، نون کا نہیں کریں گے. نون ہے نا پورا میم میں تبدیل ہو جائے گا، چینج ہو جائے گا، اور ہم میم کا غنہ دیتے ہوئے با کو پروناؤنس کریں گے جو آگے اگلے حرف میں ملے گا یا پھر اسی لفظ کے دوران. تو یہاں پر ہم سورہ الملک کی ایگزامپلس پڑھتے ہیں. پہلا ایگزامپل دیکھیں ہمارے پاس ہے بی ظن بیہم. ظن بیہم ایک ہی لفظ ہے یہ، اور یہاں پر آپ کو چھوٹا سا میم نظر آ رہا ہوگا نون ساکن کے بعد لکھا ہوا، تو یہاں پر ہم نون کو نہیں میم کو پروناؤنس کریں گے. بی ظم بیہم. ٹھیک ہے، 2 کاؤنٹس تک آپ نے اس کو لانگیٹ کرنا ہے. پھر آگے ہے علیم بذات الصدور. تو تنوین دو پیش کے بعد با ہے، اور یہاں پر بھی چھوٹا سا میم لکھا ہے دو الفاظ کے درمیان میں، تو یہاں پر یہ انڈیکیشن ہے کہ نون ساکن نہیں، ہم میم ساکن کو پڑھیں گے. تو یہ کس طرح سے ہم نے پڑھنا ہے؟ علیم بذات الصدور کو علیم بذات الصدور. پہلا تو یہ کہ نون کو تبدیل کرنا ہے، چینج کرنا ہے میم کی آواز میں. نون کا ساؤنڈ نہیں آئے گا، میم کا ساؤنڈ ہم پروناؤنس کریں گے، اور میم کا غنہ 2 کاؤنٹس تک elongate کرنا ہے. ٹھیک ہے. شیئن بصیر ہے، شیئن بصیر دو زیر، تنوین کے بعد با ہے، اور چھوٹا سا میم یہاں پر بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو. تو اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے؟ شیئن بصیر. ٹھیک ہے. اگلا حکم جو ہے فورتھ یہاں پر، اس میں یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب یہ 10 حروف آتے ہیں نا، تا سا جیم دال ذال زا سین شین فا اور کیف، تو اس میں یہ حکم ہے کہ ہم نے غنہ کرنا ہے، نون ساکن کا ہی کریں گے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، نون ساکن کی میم میں بدل جانا اور یہ سارا کچھ نہیں ہوتا. نون ساکن کا ہی ہم نے غنہ دینا ہے، اسی کو پروناؤنس کریں گے 2 کاؤنٹس تک کا. لیکن اس میں یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے یہاں پر لائٹ غنہ کرنا ہے، کیونکہ جو اگلا حکم ہے نا اسی کا پارٹ 4B جو ہے، اس میں نون ساکن یا تنوین کے بعد جب ہیوی لیٹرز میں سے کوئی حرف آتا ہے
اس میں سے صاد ضاد طا ظا اور قاف ہے، غین خا نہیں ہے اس لیے کہ وہ حروف حلقی میں سے ہے نا، تو اس میں ہم نے غنہ بالکل نہیں کرنا۔ یہاں پر ہم ہیوی لیٹر جب آ جائیں نون ساکن یا تنوین کے بعد تو آپ نے ہیوی غنہ کرنا ہے 2 کاؤنٹس کا، یعنی بہت موٹا ہوگا غنہ۔ یہاں اس صورت میں آپ کو لائٹ اور ہیوی غنہ کا ایک تو ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ غنہ کریں گے نا تو پھر نون ساکن کی آواز کے ساتھ آپ نے اگلے حرف کے مخرج تک لے جانا ہے اپنی زبان کو، آواز کو، تاکہ سننے والے کو پتہ چلے کہ آپ کون سا حرف ابھی پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں دیکھیں ایگزامپلس جو ہے یہ بھی سورۃ الملک کی ہیں۔ پہلے لائٹ غنہ کا ہم دیکھتے ہیں جو پہلے 10 حروف کا تھا نا، تا ثا جیم دال ذال اور یہ سارے، تو جتنے بھی تھے اس میں سورہ الملک میں، اس کو میں نے یہاں پر نوٹ کیا ہے۔ پہلا ہے من اور تفاوت، من تفاوت، تو پورا نون کلیئرلی نہیں پروناؤنس ہوگا، تھوڑا سا ان والی آواز اور ہم تا کو پروناؤنس کر دیں گے درمیان میں، ٹھیک ہے۔ تو کس طرح سے من 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 تفاوت، اسی طرح من فطور، انتم کنتم امنتم من فی من دونی انشأکم ان کنتم، یہاں پر 2 غنہ ہے، انک پہلے پھر کنت، ٹھیک ہے، ان کنتم عند اللہ اجر کبیر۔ پھر ہے مفخم غنہ، یعنی یہ تھا مرقق یعنی لائٹ غنہ، اب یہاں پر مفخم یعنی ہیوی غنہ کریں گے۔ غنہ بھی موٹا پروناؤنس ہوگا اس لیے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد ہمارے پاس ہیوی لیٹرز میں سے لیٹرز آ رہے ہیں، قدیر جیسے قاف ہے نا، جو صاد ضاد طا ظا اور قاف ہے، یہ اگر 5 لیٹرز آتے ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد تو غنہ بھی آپ نے موٹا کرنا ہے۔ یہاں پر ہے شیئن قدیر، تو اس کو شیئن قدیر، ینقلب 7 سماوات طباقا من قبلہم ینصرکم، ٹھیک ہے۔ تو elongate کریں نون کی آواز کو، ناک کے بانسے میں لے جائیں، غنہ کریں، اور یہاں پر ہیوی ہوگا جب ہیوی لیٹر ہو اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ اگلا حکم دیکھتے ہیں، 5th ہے یہ، نون ساکن یا تنوین 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کے بعد جب یا آ جائے، یعنی اگلا جو حرف ہو وہ یا اگر ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ ہم یہاں پر انکمپلیٹ غنہ کریں گے، غنہ ناقص کریں گے نون ساکن کا۔ تو یہ بھی سورہ الملک کی ایگزامپلس ہیں۔ پہلا دیکھیں، ان یخسف بکم، کیا ہے یہاں پر؟ اگر آپ الگ الگ پڑھیں گے اس کو تو اس کو ان یخسف بکم پڑھیں گے، لیکن تلاوت کے دوران آپ نے غنہ کرنا ہے، تو اس کی آواز کس طرح سے آئے گی؟ ان یخسف بکم، آگے ہے ان یرسل علیکم افمن یمشی امن یمشی فمن یجیر فمن یأتیکم، ٹھیک ہے۔ تو این اس طرح کی آواز آئے گی جب نون ساکن یا تنوین کے بعد یا آپ کو مل جائے، اس کو یاد رکھیں۔ 6th رول جو ہے ہمارے پاس، نون ساکن یا تنوین کے بعد جب واو آ جائے، ٹھیک ہے، حرف واو اگر نظر آ جائے آپ کو نون ساکن یا 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کے بعد، تو اس کا حکم کیا ہے؟ یہاں پر بھی ہم انکمپلیٹ غنہ کریں گے، یعنی غنہ ناقص۔ تو انکمپلیٹ غنہ کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر یہ ہے کہ ہم نون کو پوری طرح سے ڈراپ نہیں کریں گے، نون کو تھوڑا سا پروناؤنس کریں گے، اس کے غنہ کو، حرف کو ڈراپ کر دیں گے لیکن اس کا غنہ باقی رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی سورہ ملک کی ایگزامپلس ہیں، دیکھیں اس کو کس طرح سے، میں نے 3 ایگزامپلس یہاں پر جو لیے ہیں، 2 زبر کے ساتھ 2 زیر اور 2 پیش کے ساتھ ہیں۔ تو یہاں ہے خاصی ان و ہوا، اس کو الگ الگ اگر آپ پڑھیں گے تو پھر کس طرح سے؟ خاصی ان و ہوا، لیکن تلاوت کے دوران اس کو 2 زبر کے بعد واو کیونکہ آ رہا ہے، یہاں پر آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے اس کو؟ خاصی ان و ہوا، پھر 2 پیش ہے مغفرتن، پھر واو ہے 2 پیش کے بعد واو، تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ مغفرت و اجر،
تو یہاں تاؤں والی آواز نہیں آنی چاہیے. دو پیش ہیں تو ہونٹوں کو گول کر کے پیش کو اچھے سے واضح کریں. مغفرۃ و اجر. پھر ہے دو زیر کے بعد واو کا آ جانا. عتوی و نفور. سمجھ میں آ گیا؟ اوں اوں ویوں اس طرح یوں یہ والی آواز ہوگی جب دو زیر ہو. ٹھیک ہے، تو اس کو یاد رکھیں. 7th رول جو ہے ہمارے پاس وہ یہ کہ نون ساکن یا تنوین دو زبر دو زیر اور دو پیش کے بعد جب حروف حلقی آ جائیں. حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 لیٹرز ہیں حروف حلقی میں سے، اور وہ کون سے ہیں؟ حمزہ ہا عین ہا غین خا. تو حکم کیا ہے اس کا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی حمزہ ہا عین ہا غین خا ان 6 حروف میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو حکم یہ ہے کہ ہم غنہ بالکل بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، غنہ نہیں ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ غنہ اگر نہیں کرنا ہے تو پھر نون کا کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کو کلیئرلی پروناؤنس کریں گے. یہاں پر اظہار ہوگا نون کا. تو یہاں پر جو ایگزامپلس ہیں یہ بھی سورۃ الملک کی ہے. من ھذا. تو یہاں پر ناک کے بانسے میں نہیں لے کر جانا. نون کی آواز کو ہم الانگیٹ نہیں کریں گے 2 کاؤنٹس تک کا. بس نون ساکن کو ان اس طرح سے جو بھی حرکت ہے اس سے پہلے والا اس کو پڑھیں گے اور آگے کا جو لفظ ہے اس کو پروناؤنس کریں گے. من ھذا ان امسک مکبا علی سویا علی من عذاب علیم. ٹھیک ہے، تو نون ساکن کے بعد عین، نون ساکن کے بعد ہا، نون ساکن کے بعد حمزہ والے ایگزامپلس مجھے مل گئے تھے اس میں سورۃ الملک میں، تو اسی کو دیا ہے. اسی طرح سے آپ نے غین خواہ کے ساتھ بھی جو ایگزامپلس ملتی ہیں تو اس کے ساتھ یہی کرنا ہے، اظہار کریں گے نون کا. ٹھیک جی. اگلا رول جو 8th رول ہے نون ساکن اور تنوین کے احکام میں سے، وہ یہ ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین دو زبر دو زیر اور دو پیش کے بعد اگر را یا لام آ جائے تو حکم کیا ہے؟ یہاں پر حکم یہ ہے کہ یہاں پر بالکل بھی غنہ نہیں ہوگا اور ہم پورے کا پورا نون کو ڈراپ کر دیں گے، جیسے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، بالکل اس کا وجود باقی نہیں رہتا. اب ایگزامپلس میں دیکھیں، یہ بہت زیادہ آتا ہے قرآن میں. من ربی کا، تو اس کو کس طرح سے ہم تلاوت کے دوران پڑھتے ہیں؟ من اور ربی کا اگر ساتھ میں آ جائے نون ساکن کے بعد را، تو یہاں پر نون کو پورے کا پورا آپ ڈراپ کر دیں، حذف کر دیں اس کو، اور میم را زیر مر اس طرح سے مر ربی کا یہاں پر پڑھا جائے گا. اسی طرح لام کے ساتھ بھی ہے، نون ساکن کے بعد لام اگر آ جائے تو پھر یہاں پر بھی نون پورے کا پورا ڈراپ ہو جائے گا، اپنا وجود کھو دے گا، نہ غنہ ہوگا اس کا، نہ حرف کو پروناؤنس کریں گے. ڈائریکٹلی ہم میم اور لام کو ملا دیں گے، میم لام زیر مل اس طرح سے مل لدن کا. ٹھیک ہے، تو باقی جو ایگزامپلس ہیں وہ سورۃ الملک کی ہیں. فسحقا لاصحابی، فسحقا لاصحابی اس طرح سے. اگر ہم الگ الگ پڑھیں، اگلا جو ایگزامپل ہے من رزق ہی ہے، لیکن ملا کر پڑھنے کی صورت میں جب تلاوت آپ کریں گے تو آپ اس کو نون کو پورے کا پورا ڈراپ کر کے میم را زیر مر اس کو ملا کے پڑھیں گے، مر رزق ہی. پھر ہے جند لکم، جند لکم. ٹھیک ہے، جندن پھر لکم ہے، دو پیش کے بعد لام نظر آ گیا آپ کو، تو یہاں پر آپ نے نون کو پورے کا پورا ڈراپ کر دینا جیسے کہ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. پی ایس ایک ہے پوسکرپٹ، یہاں پر ہے نو غنہ، نون ساکن اور تنوین کا غنہ نہیں ہوگا ود اونلی دیز 8 لیٹرز. یہ جو 8 حروف ہے نا ان کے ساتھ آپ نے غنہ نہیں کرنا. کون سے 8 ہے؟ حمزہ ہا عین ہا غین خا اور را لام. یہاں پر جو ہے نا 2 را اور لام، اور پھر یہاں پر حمزہ ہا عین ہا غین خا، یہ 6 حروف اور یہ 2 حروف، 8 حروف ہو گئے پورے کے پورے. تو ان 8 حروف کے ساتھ آپ نے بالکل بھی غنہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ تھے 8 رولز نون ساکن سے متعلق، نون ساکن اور تنوین کے احکام میں سے. پہلا تو نون مشدد تھا، یہاں پر ہم غنہ کریں گے 2 کاؤنٹس کا نون کا ہی. پھر نون ساکن یا تنوین کے بعد میم اگر آ جائے تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا، میم کا ہوگا. اور آگے 3rd رول تھا نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو یہاں پر بھی نون میم میں تبدیل ہو جاتا ہے اور میم کا غنہ ہوگا 2 کاؤنٹس کا. پھر نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 15 حروف جب آتے ہیں تو پھر یہاں پر ہم نون ساکن کا ہی غنہ کریں گے 2 کاؤنٹس تک، اور یہاں پر لائٹ غنہ اور ہیوی غنہ کا آپ نے خیال رکھنا ہے. پھر آگے ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ہو یا آ جائے تو پھر یہاں پر ہم غنہ ناقص کریں گے.
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نون کا وجود جو ہے وہ پارشلی باقی رہے گا. نون کا حرف ہم پروناؤنس نہیں کریں گے لیکن اس کا غنہ ہم ضرور کریں گے. اس میں آئیں این یہ والی آواز آئے گی غنہ میں. پھر ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد واو کا آ جانا، اور اس میں بھی انکمپلیٹ غنہ ہوگا، غنہ ناقص، اور اس میں ہم آؤں اوں ایوں اس طرح کی پروننسیشن کریں گے. پھر تھے یہ جو 8 حروف حمزہ ہاں عین ہاء غین قاف جو حروف علقی میں سے ہیں، اور را اور لام اگر یہ آ جائیں تو ہم غنہ نہیں کریں گے. حروف علقی کے ساتھ یہ ہے کہ ہم غنہ نہیں کریں گے لیکن نون کو کلیئرلی پروناؤنس کریں گے، اظہار کریں گے. اور نون ساکن یا تنوین کے بعد جب را یا لام آئے تو پھر نون کا وجود بالکل بھی باقی نہیں رہتا، جیسے کہ وہ لکھا ہی نہیں ہے، اس میں سائلنٹ ہو جاتا ہے، وہ پوری طرح سے حذف ڈراپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر باقی ان 8 حروف کے علاوہ ہر جگہ پہ آپ نے نون ساکن کا غنہ دینا ہے. چلیں ابھی دیکھتے ہیں میم ساکن کے احکام. یہ 4 رولز ہیں. اس میں نون ساکن کے ساتھ 8 تھے، یہاں پر 4 ہیں. پہلا رول ہے ہمارے پاس میم مشدد، اور میم مشدد کس کو کہا جاتا ہے؟ جب میم کے اوپر تشدید لکھا ہو نا، شدہ ہو، تو یہ مشدد میم ہے. اور یہ کس طرح سے بنتا ہے؟ جب میم ساکن متحرک میم یعنی زبر زیر پیش والے میم کے ساتھ مل جائے، مرج ہو جائے، تو پھر میم مشدد وجود میں آتا ہے. اور اس کا حکم کیا ہے؟ یہاں پر ہم غنہ کریں گے 2 کاؤنٹس کا میم مشدد پر. جہاں پر بھی میم مشدد نظر آئے آپ کو غنہ کرنا ہے، elongate کرنا ہے، میم کی آواز کو لمبا کر کے ناک کے پانسے سے نکالنا ہے. کس طرح سے؟ دیکھیں ایگزامپلس. ثم امن فلما، یہ فرسٹ رول ہو گیا میم مشدد کے ساتھ. پھر ہے ہمارے پاس سیکنڈ رول میم ساکن کے احکام میں سے. میم ساکن کے بعد جب میم خود ہو تو پھر اس کا حکم کیا ہے؟ غنہ 2 کاؤنٹس آف میم ساکن. غنہ کریں گے ہم 2 کاؤنٹس کا، 2 حرکات کے برابر، اور میم ساکن کا ہی ہوگا. اگزامپل سورہ ملک کی ہے. امنتم من، یہاں پر 2 غنے ہیں. پہلے امنت نون ساکن کا ہے، پھر میم ساکن کے بعد میم ہے امنتم من، تو یہاں پر آپ نے میم کا غنہ دینا ہے. امنتم من. پھر ہے ینصرکم من، کم میں میم ساکن آخر میں نظر آ رہا ہے، پھر اس کے بعد میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ میم، تو یہاں پر آپ نے میم کا غنہ دینا ہے. ینصرکم من، اور یہاں پہ بھی نون ساکن بھی ہے ینصر. ٹھیک، 2 غنے آپ نے دینے ہیں یہاں، لیکن کیونکہ ہم میم پہ فوکس کریں نا تو پھر میں اسی پہ آپ کا فوکس لے جا رہی ہوں. اگلا حکم ہے تھرڈ والا. میم ساکن کے بعد اگر با نظر آ جائے، با لکھا ہوا ملے، تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ ہم نے 2 کاؤنٹس غنہ دینا ہے میم ساکن کا. تو ایگزامپلس یہ بھی سورہ الملک کی ہے. کنتم بیہی، کنتم بیہی، میم ساکن کے بعد با ہے، ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، تو یہاں پر آپ نے میم ساکن کا غنہ دینا ہے. پھر ہے یأتیکم بماء، میم ساکن کے بعد با. پھر آگے یہ پوری آیت ہے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرہ. ٹھیک ہے، یہ پوری آیت تھی. ربهم بالغیب، میم ساکن کے بعد با، اور لہم مغفرتن، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے. تو دونوں ہی ایگزامپلس میم ساکن کے بعد با، میم ساکن کے بعد میم، دونوں ہی ایک ہی آیت میں، آیت نمبر 12 ہے شاید یہ غالباً. تو یہاں پر یہ مل گئے تھے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرتن. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے غنہ دیں گے تو پھر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے تلاوت میں. پھر جو 4تھ رول اور آخری رول ہے میم ساکن کا، وہ یہ کہ میم ساکن کے بعد حروف الہجا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے میم اور با کے علاوہ. ٹھیک ہے، کوئی بھی حرف عربک الفابیٹ کوئی بھی ہو میم اور با کے علاوہ، تو کیا ہے اس پر حکم؟ یہاں پر ہم میم کا غنہ نہیں دیں گے لیکن میم کو کلیئرلی پروناؤنس کریں گے، اظہار کریں گے میم کا. ٹھیک، تو اس کو یاد رکھیں. اب آخری ٹاپک اپنا مد لیٹرز کے بارے میں ہے. انشاءاللہ اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کر دیں گے، یہ لاسٹ ٹاپک ہوگا. مد لیٹرز کتنے ہیں عربی میں؟ 3 مد لیٹرز ہیں نا، الف مد، یا مد اور واو مد. زبر کے بعد الف ہو تو وہ الف مد ہے،
زیر کے بعد یا ساکن ہو تو یا مد ہے، اور پیش کے بعد واو ساکن ملے گا تو واو مد کی نشانی ہے یہ۔ عموماً ان مد لیٹرز کو ہم 2 کاؤنٹس دے کر ادا کرتے ہیں، یعنی اس کا حکم یہ ہے مد طبعی نیچرل مد کا کہ یہ 2 کاؤنٹس تک اس کو کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اب ایگزامپلس دیکھیں جو اپنے پاس ہے۔ زبر کے بعد الف جو ہے وہ الف مد کی ایگزامپلس ہیں۔ آمن فیہ داود، یہ یا مد کی پھر واو مد کی تھی۔ پھر ہے ذالک الذین، یا مد کی ایگزامپل تھی، اب واو مد کی۔ قالوا عالمین مستقیم لہو کتاب کبیر کفروا، تو یہ ساری الف مد یا مد اور واو مد کی ایگزامپلس تھیں۔ مد لیٹرز کو لکھنے کا دوسرا سٹائل بھی ملتا ہے اپنے مصحف میں، اپنے یہاں جو قرآن ہے نا اس میں، جو کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کے ناموں سے پڑھایا جاتا ہے۔ یہ تینوں بھی الف یا واو مد لیٹرز کے قائم مقام مدیہ حرکات ہیں۔ تو یہ مدیہ حروف ہیں، زبر کے بعد الف کا آنا اور زیر کے بعد یا ساکن کا ہونا، پیش کے بعد واو ساکن کا ہونا، یہ سارے حروف ہیں نا جو الف مد کو سمبلائز کرتے ہیں، ان کی نشانی ہے۔ تو یہ بھی ایک رسم الخط ہے لکھنے کا طریقہ، لیکن یہاں پر صرف حرکات آپ کو نظر آئیں گی، کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش۔ ان کا حکم یہ ہے کہ کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کو بھی 2 کاؤنٹس تک کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ ایگزامپلس دیکھیں کھڑی زبر کی، اور سارا کچھ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تو آپ کو نظر آ جائے گا اس میں۔ ابراہیم، آدم، آمنو، ھذا، اب یہاں پر دونوں ہی ہیں، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کے بعد دیکھیں ذال کے اوپر زبر، اس کے بعد الف ساکن، تو یہ دونوں مد آگے یہاں پر الف صغیرہ یعنی کھڑی زبر ہے، اور اس کے بعد الف مد بھی ہے۔ کتاب، پھر ہے یا مد کی ایگزامپلس کھڑی زیر کی۔ فی، دونوں ہی ایک طرف سے پڑھنا ہے، دونوں کو 2 کاؤنٹس تک ایلونگیٹ کریں گے۔ فی کیونکہ زیر کے بعد یا ساکن ہے، پھر ہا کھڑی زیر ہی، تو اس کو بھی 2 کاؤنٹس۔ فی ہی، بی ہی، ایلافہم داود، لہو، تو یہاں پر داود اور لہو اوپر والے جو ایگزامپلس میں ہے نا پیش کے بعد واو ساکن ہے، داود میں یہاں پر واو کے اوپر صرف الٹا پیش ہے، اور لہو میں دیکھیں پیش کے بعد واو ساکن تھوڑا چھوٹا سا نیچے لکھا ہوا ہے اور یہاں پر الٹا پیش کے ساتھ۔ تو یہ لکھنے کا طریقہ فرق ہے، لیکن پروننسیشن جو ہے اس کی ایک ہی طرح کی ہوگی۔ آگے دیکھیں مد لیٹر کے بعد اگر حمزہ لکھا ہوا ملے تو مد لیٹر کو 4 کاؤنٹس تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ ایگزامپلس دیکھیں یہاں پر الف مد ہے، الف مد کے بعد ہے حمزہ، سواء، 4 کاؤنٹس آپ نے دینا ہے کیونکہ مد لیٹر کے بعد حمزہ آ گیا۔ پھر ہے السماء میں الف مد ہے، الف مد کے بعد حمزہ ہے، السماء، ماء، الملائکۃ، یا آدم، پھر یہاں پر یا مد کی ایگزامپل ہے، یا بنی اسرائیل، دونوں ہی آ گئے۔ بنی یا ساکن ہے نا، زیر کے بعد یا ساکن، یا مد ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، پھر را کے اوپر کھڑی زبر ہے اور اس کے بعد حمزہ آ گیا، تو یہاں پر بھی آپ نے 4 کاؤنٹس دینا ہے۔ یا بنی اسرائیل، پھر ہے یا بنی آدم، پھر یہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مد کی ایگزامپل ہے، سیئت، جاء، واو مد کی ایگزامپل ہے، واو مد کے بعد حمزہ، سوءن، پھر یہ 2 الفاظ کے بیچ میں بھی ہو سکتا ہے، قالوا آمنا،
پھر یہ الفاظ جو ہیں آگے جو آ رہے ہیں یہ دونوں بہت دفعہ آتے ہیں قرآن میں. اولئک الف مد کے بعد حمزہ ہے. پھر ہاؤلائی میں الف مد کے بعد 2 دفعہ حمزہ آیا ہے. 2 الف مد ہے 2 حمزہ ہیں. تو یہ 4 and 4 8 کاؤنٹس آپ نے دینا ہے یہاں پر. ہاؤلائی. ٹھیک. مد لیٹر کے بعد والے حرف پر اگر تشدید ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہاں پر مد لیٹر کو لازماً 6 کاؤنٹس دینا ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں جو ایگزامپلس ہیں ہمارے پاس. الضالین میں الف مد کے بعد لام کے اوپر تشدید ہے. دابتن میں الف مد یہاں پر بھی ہے. زبر کے بعد الف دیکھیں اس کے اوپر تھوڑا سا ایک وہ کرو نظر آتی ہے نا تو یہ مد کی سائن ہے. تو یہاں پر جہاں پر بھی یہ نظر آتی ہے نا یہ کرو، جیسے السمائی میں بہت زیادہ یہ لفظ یوز ہوتا ہے تو یہ مد کی علامت ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس مد کو 2 کاؤنٹ سے زیادہ کچھ آپ نے دینا ہے. یہاں پر تو آپ 6 کاؤنٹس دیں گے اس لیے کہ تشدید بنی ہوئی ہے مد لیٹر کے بعد. پھر جانن جو ہے یہاں پر الف مد ہے. الف مد کے بعد نون کے اوپر تشدید، تو مد لیٹر کے بعد تشدید ہے. یہاں پر بھی آپ نے 6 کاؤنٹس دینا ہے. تو اس کو پڑھ کر دیکھیں. الضالین دابت جانن. یہاں پر آخر میں کیونکہ نون مشدد ہے تو یہاں پر 2 کاؤنٹس غنہ بھی آپ کریں گے. پھر آگے ہے رأس الآیہ. رأس الآیہ پر رکنے کا حکم. آیت جہاں ختم ہوتی ہے اس کو رأس الآیہ کہتے ہیں. آیت کو ختم کرتے وقت آخری حرف کو ساکن کرنا ہوتا ہے. اگر آخری حرف سے پہلے مد لیٹر ہو جو ساکن ہوتا ہے، الف ساکن یا ساکن یا واو ساکن ہوتا ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ 2 سکون جہاں مل جاتے ہیں وہاں 2 یا 4 یا 6 2 اور 4 اور 6 کاؤنٹس مد دے کر رکیں گے. اب ایگزامپلس دیکھیں. وصلاً اور وقفاً. وصلاً اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں نا خالدون، یہ وصلاً ہے. اگر آپ ملا کے پڑھیں گے، وصلاً کا مطلب ملا کے پڑھنا. لیکن اگر یہ آخری لفظ ہے آیت میں، اس کے بعد رأس الآیہ آیت ختم ہو رہی ہے اس لفظ پہ، تو آپ نے نون کا زبر جو ہے اس کو گرا دینا ہے اور اس کو ساکن کر دینا. نون پر جزم لگا دیں. اب اس سے پہلے کیا ہے ہمارے پاس واو کے اوپر بھی جزم ہے تو 2 سکون مل گئے نا. تو یہاں پر آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو 2 کاؤنٹس دیں یا 4 یا 6. لیکن بہتر صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ 4 کاؤنٹس دیں تاکہ آپ کی تلاوت میں یونیفارمٹی آئے. تو اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ خالدون. پھر ہے مسلمون. یہاں پر بھی نون کے اوپر زبر ہے اور اس سے پہلے واو مد ہے. تو دیکھیں ہم نون کو ہم اگر جزم لگا دیں گے تو اس سے پہلے واو ساکن ہے یعنی واو مد. تو یہاں پر 2 ساکن مل گئے نا تو یہاں پر بھی آپ کو 4 کاؤنٹس تک دے کر روکنا ہے آیت کو. مسلمون. پھر ہے یا ساکن کے ایگزامپلس. خالدین، مسلمین. پھر ہے الف مد کے ایگزامپلس. الف مد کے بعد اگر آخری حرف پر آپ کو سکون لگا کر روکنا ہے تو پھر یہاں پر بھی آپ 2 4 یا 6 کاؤنٹس دیں گے. الرحمن، القرآن. یہ میں نے الرحمن کی جو صورت ہے اس سے لی ہے. الانسان، البیان. ٹھیک ہے. اب یہ سیم حکم جو ہے نا لین لیٹرز کے ساتھ بھی آپ نے کرنا ہے. لین لیٹر کے بعد اگر آپ کو رکنا ہے آخری لفظ ہے آیت میں تو اس کو بھی 2 ساکن جہاں پر مل جاتے ہیں تو آپ کو 2 4 یا 6 کاؤنٹس دے کر روکنا ہوتا ہے. قریش، بیت، خوف، موت. اس طرح. پھر لاسٹ میں ہے ہمارے پاس مد لیٹر کے بعد جب حمزۃ الوصل آ جائے تو حکم کیا ہے؟ تو اس صورت میں مد لیٹر کو ڈراپ کیا جائے گا. اب ایگزامپلس دیکھیں. الا ہے، الف صغیرہ ہے، الف مد کھڑی زبر ہے.
اور اس کے بعد حمزۃ الوصل ہے الارض میں، تو اس کو الا الارض نہیں پڑھا جائے گا، مد لیٹر کو ڈراپ کر کے صرف زبر کو ہم پڑھیں گے الارض۔ پھر ہے فی السمائی، فی السمائی، اس کو اس طرح سے ملا کے نہیں پڑھا جائے گا، یہاں پر یا ساکن جو ہے یا مد، اس کو ڈراپ کر کے فا اور سین کو ملانا ہے، فا سین زیر فس، فی السمائی الی الجنتی۔ آگے ہے واو مد کی ایگزامپل، واو مد کے بعد حمزۃ الوصل ہے وعملوا الصالحات، قلنا اهبطوا قولوا انظرنا فی الارض الذی استوقد۔ ٹھیک ہے، اور اس طرح کی بہت ساری آپ کو ایگزامپلس ملیں گی قرآن میں۔ تو یہ تھا مد والا جو ٹاپک، یہ الحمدللہ کور ہو چکا ہے جی۔ یہ تھا ہمارا لیسن آج کا، بیسک رولز آف تجوید کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کا جو لاسٹ پیج ہے نا نورانی قاعدہ کا، اس کو پڑھ کے اس کا کمپلیٹ کر دیں گے، نورانی قاعدہ والا اپنا یہ کورس۔ چلیں یہاں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔